लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीअत और कुरान व हदीस से अख़ज़ शुदा फ़िक़ही मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक ये बच्ची ने कल के कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, वो लेते हैं। एक क्वेश्चन किया था कि आपने अपनी किताब में लिखा है कि मुतकब्बिर की एक अलामत ये भी है कि उसके चेहरे पर कराहत के आसार, यानी बस बहुत ही संजीदगी और सबको जैसे नापसंद कर रहा हो, इस किस्म के उसके असरात चेहरे पर रहते हैं। तो कहती हैं बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो संजीदा मिजाज ही होते हैं, उनके चेहरा ऐसे ही महसूस होता है और दिल में कोई तकब्बुर नहीं होता, तो क्या हुक्म शरा होगा? देखें, अलामात जो ज़िक्र की जाती हैं ये हम अपने पास से कुछ तो होती हैं कि जो मौजूदा मुशाहिदे के तहत भी हम करते हैं, लेकिन अक्सर जो हैं वो मतलब अकाबरीन ने लिखी हैं, और ये मतलब अक्सरी अलामात होती हैं, कुल्ली नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। तो जो मुतकब्बिर शख्स होता है वो चूँकि सबको निगाह हक़ारत से देख रहा होता है, इस वजह से उसके जहन में जो ख़यालात चल रहे होते हैं, जैसे इसको भी हक़ीर समझा, इसको हक़ीर समझा, इसको हक़ीर समझा, तो उसके चेहरे पर अजीब से असरात नुमायाँ हो जाते हैं। तो ये एक अलामत के तौर पर लिखा है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसके दिल में तकब्बुर नहीं है और वैसे वो संजीदा मिजाज और इस तरह के आसार उसके चेहरे पर आए, तो यकीनन वो काबिल गिरफ़्त नहीं है। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अपना एहतिसाब करें, किसी दूसरे के बारे में कोशिश ना करें कि आप उसको टटोलें, क्योंकि इसमें गुमान की गलती हो सकती है और बदगुमानी पैदा होगी। ये कहते हैं सुना है कि जब हम ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं तो कीमत कम करवाना हसनैन करीमैन की सुन्नत है, क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल ये सही है, बल्कि ये हर हमारे बुज़ुर्ग की सुन्नत है। हमारे अकाबरीन को ऐसा नहीं था कि जाके धोखा खा लिया करते थे, बारगेनिंग करते थे बाकायदा, फिर किसी मुनासिब कीमत पर मुतमईन होकर उस चीज़ को लिया करते थे। तो अच्छा है, बाज़ औक़ात सामने वाला जो है वो जानबूझकर ज़्यादा कीमत बताता है, उसे पता है कि ग्राहक थोड़ा सा कम ज़रूर करवाएगा, तो वो इजाफ़ी बताता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, कम करवाना अच्छी बात है। और कहते हैं कि महंगे दामों ख़रीदना किसी अमीर से, अगर महंगे दामों किसी अमीर शख्स से आप कुछ ख़रीद रहे हैं, तो किसी ने कहा कि ये गोया कि अपना पैसा ज़ाया करना है। तो ये पैसा ज़ाया करना नहीं होता। जब आप चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो ठीक है, आप उस चीज़ के बदले में दे रहे हैं, तो पैसा ज़ाया करना तो नहीं कहलाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक चीज़, वही चीज़ आपको किसी एक मार्केट से मिसाल के तौर पर सस्ती मिल सकती है, लेकिन आप जानबूझकर किसी और मार्केट से ख़रीदते हैं जिससे वो महंगी मिलती है। वह बस होता ये है कि हम सुनाना चाहते हैं हमने फ़ुला मार्केट से लिया, फ़ुला मार्केट से लिया। यूँ ज़्यादा कीमत देना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये देखिए कि जो बड़ी मार्केट में आदमी बैठा है वो भी पैसा कमाने के लिए बैठा है, वो भी अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए, हलाल रिज़्क़ के लिए बैठा हुआ है। तो अगर आपने इधर दिया या उधर दिया, तो बहरहाल दोनों रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला एक से दूसरे को रिज़्क़ पहुँचाता है, तो इसको पैसा ज़ाया करना नहीं कहेंगे। आप अगर किसी बड़ी मार्केट से ख़रीदते हैं, नियत यही करें कि चलो मेरे पैसे से एक मुसलमान भाई का फ़ायदा होगा। यकीनन जो बड़ी मार्केट्स में बैठते हैं उनकी दुकान के किराए भी ज़्यादा होते हैं, दीगर उनको मतलब चीज़ों में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो चीज़ की कीमत बढ़ ही जाती है। इसको पैसा ज़ाया करना नहीं कहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किफ़ायत शिआरी के साथ ख़रीद फ़रोख्त करना चाहता है तो इन नामो नमूद को ना देखे, बल्कि ऐसी मार्केट से ख़रीद ले जहाँ से कुछ चीज़ उसको सस्ती मिलेगी। ये कहती हैं कि क्या अगर किसी मकाम सित्र को छू लिया जाए तो क्या वुज़ू टूट जाता है? ये कहती हैं हमने सुना है, तो अगर बच्चे को मतलब उसके सफाई वगैरह करवा रहे हैं तो क्या इससे भी माँ का वुज़ू टूट जाएगा? देखिए, इससे वुज़ू टूटने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बल्कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल बेआइनी यही क्वेश्चन किया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मकाम सित्र भी तो आपके जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह एक हिस्सा है, यानी उसको छूने से कोई वुज़ू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिला ज़रूरत छूना नहीं चाहिए, लेकिन कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से माँ बच्चे को धुला रही है, अगर फ़र्ज़ कर लें कोई नजासत लग भी जाती है, वुज़ू नहीं टूटेगा, सिर्फ उतने हिस्से को पाक कर लें, बस ठीक है, वुज़ू अपनी जगह पर कायम रहेगा। ये कहते हैं कि बाद वक़्त सजदा कर रहे होते हैं और सजदे में चेहरे पर दुपट्टा आ जाता है, तो क्या हुक्म शरा होगा? तो कोई मसला नहीं है, अगर पूरा चेहरा ढक भी गया और ये उज़र है क्योंकि आप सजदे में गई, अचानक दुपट्टा चेहरे पर आ गया, तो इससे नमाज में कराहत ऐसे नहीं पैदा होगी। वो तो शुरू से ही अगर कोई मुकम्मल तौर पे ढाटा वगैरह
یعنی نقاب کر کے نماز پڑھے تو یہ منع ہوتا ہے. تو بس وہ سجدے میں تو تھوڑی دیر ہی ہوتی ہے، بعد میں ہٹا لیں تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک دوپٹہ کہ ویسے اس کو یوں کر کے دیکھیں تو وہ ہاتھ تھوڑا سا ظاہر ہوتے ہیں، لیکن سر پہ ڈالیں تو بالوں کی سیاہی وغیرہ ظاہر نہیں ہوتی. اس دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں باریک کی تعریف ہی یہ ہے، اگر آپ کو زمین پہ بچھا دیں تو اس کے نیچے کی زمین بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہو، اسے کہتے ہیں باریک کپڑا. یہ کپڑا اگر پہن کے نماز پڑھی تو پھر نہیں. ویسے تو آپ ایک چادر بھی اگر لیں گی، اس کو اگر روشنی میں جا کے ہاتھ پہ ڈال کر دیکھیں تو ہاتھ کی حیت آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی. بس اصول یہ رکھیں، اس کو زمین پہ بچھا کر دیکھیں، اگر نیچے کی زمین بالکل نظر نہیں آ رہی تو یہ موٹا کپڑا ہی کہلاتا ہے. اتنے موٹے کو پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اتنا باریک دوپٹہ کہ زمین پہ بچھائیں تو نیچے کی زمین ظاہر ہو، یہ اگر پہن کے نماز پڑھی تو یہ ستر کی حفاظت نہیں کر سکے گا اور نماز خلاف سنت ہوگی. ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات جیسے ہم واش روم جا رہے ہیں تو باہر داخلے کی دعا پڑھ لی، اب لیکن اس سے پہلے کہ داخل ہوتے پھر ہمیں کوئی کام یاد آیا، پہلے کام کرنے چلے گئے، واپس آئے تو کیا دوبارہ دعا پڑھنی ہوگی یا پہلے والی دعا کافی ہے؟ دیکھیں دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ اصول تقریباً یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ابتدا کے لیے کچھ پڑھتے ہیں تو اس سے متصل اگر عمل ہوتا ہے تو یہ ان دونوں کا تعلق قائم ہوگا، ورنہ نہیں. جیسے نیت ہے، آپ کھڑی ہوئیں کہ نماز کی نیت میں کرتی ہوں، آپ نے نماز کی نیت کر لی، اچانک بیل بج گئی، آپ گئیں کھول کر واپس آئیں تو وہ پہلی نیت کافی نہیں ہوگی، جدید نیت کرنی ہوگی تاکہ عمل اس کے ساتھ متصل ہو. اسی طرح آپ نے دعا پڑھی ہے اور پھر آپ کسی کام پہ چلی گئیں تو دوبارہ پڑھیں تاکہ اگلا عمل اس سے متصل ہو، تو یہ دعا گویا کہ اسی کے لیے کہلائے. تو دوبارہ پڑھ لیں اور اس میں کوئی اتنا بڑا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا سوالات ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک قبرستان ہے، اس کی مٹی اتنی نازک ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد تھوڑے دن کے اندر اندر ہی چھت اس کی گر جاتی ہے قبر میں. تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ منہ تک پھول بھر دیتے ہیں مٹی سے اور بعض لوگ نکالتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس میں کیا طریقہ کار درست ہے؟ اور اگلا کوشچن یہ ہے، کل میں نے کوشچن کیا تھا، وہ جو بیوہ خاتون سود کو جائز سمجھ کے لے رہی ہیں تو وہ کافی عمر رسیدہ ہیں، اگر وہ بغیر توبہ کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے جنازے اور دفن کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ اور اگر ان کے گھر والے دنیا داری نبھانے کے لیے سوئم اور ان کا 40واں کرتے ہیں تو ان میں رشتہ داروں کا شرکت کرنا کیسا ہے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جو بچے ہمارے خاندان میں ایسے بچے بھی ہیں جو ذہین نہیں ہیں لیکن ان کے والدین ان کو بہت مہنگے اسکولوں میں داخل کروایا ہوا ہے اور وہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو جب سنا جاتا ہے بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو ایسے بچوں کے اوپر والدین کا پیسہ لگانا اور کیا کیا شرعی حیثیت ہے اس حوالے سے؟ اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہلو. اگر مقصد فرمائیے گا، اگر کسی شخص نے چینک کے بعد الحمدللہ کہا لیکن اس کی آواز دور سے آئی، جیسے گھر میں 2-3 کمرے ہوتے ہیں، تو اب کیا اس کے قریب جا کے جواب دینا واجب ہوگا؟ اور اگر کوئی شخص قرآن، ذکر، دعا، کھانے یا نماز کے انتظار میں ہے اور اسے کوئی شخص سلام کرے تو کیا اب جواب دینا واجب ہوگا؟ دوبارہ اور بولیں، کچھ لوگوں کو یہ والا دیکھا ہے. سوال دوبارہ بولیں. ہلو جی، یہ والا سوال دوبارہ بولیں جو دوسرا کیا نا آپ نے. اگر کوئی شخص قرآن، ذکر، دعا، کھانے یا نماز کے انتظار میں کھانا کھا رہا ہے یا نماز کے انتظار میں ہے اور اسے کوئی شخص سلام کرے تو کیا اب بھی جواب دینا واجب ہوگا؟ جی. اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کو تدفین سے 2 گھنٹے پہلے غسل دیتے ہیں، جیسے کسی کا رات کو عشاء میں انتقال ہوا تب صبح غسل دیں گے. تو مطلب وہ اتنی دیر اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے کفن خراب ہو جائے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے. اچھا چلیں، ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ کی کال مل گئی. ارشاد فرمائیے. میں دبئی میں لگاتار 4 سے 5 سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. جی جی فرمائیے. سوال ہے آپ سے. جی کویشچن کیجیے. سر جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے، جیسے گولیاں وغیرہ کھا لیتا ہے، تو اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کیا ہوگا؟ اور بس سر بہت شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
سر چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں بغیر وضو کے، جب سجدہ آئے تو سجدہ تلاوت ہوتی ہے تو ہمیں سجدہ کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا کیا؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آیت سجدہ تلاوت ہو جائے، غلطی سے کوشش کرتے ہیں نہ، اور اگر ہو جائے تو پھر نماز کے بعد سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا شرع کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور اگلا سوال یہ ہے کہ بغیر امام کے نماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ اور سر اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھ کا میرا پہلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر یا عشاء کی نماز کے 4 فرائض پڑھتے ہوئے قاعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر 5ویں رکعت پوری پڑھ لے، تب اگر وہ ایک اور رکعت ملا لے تو کیا فرائض کے بعد کی 2 سنتیں ادا ہو جائیں گی یا نئے سرے سے سنتیں پڑھنی ہوں گی؟ جی. میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی سنن اور نوافل وغیرہ پڑھ رہا ہو اور کسی وجہ سے ان سنن یا نوافل وغیرہ کو توڑ دیا جائے اور ٹائم بھی ہو پڑھنے کا، لیکن وہ فوری طور پر نہ پڑھے بلکہ بعد میں پڑھے، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ یعنی وقت میں نہ پڑھے بعد میں پڑھ لے یوں؟ جی اسی طرح. جی. اور میرا اگلا پرشن ہے کہ بعض کا آپ بہن بھائی آپس میں بے تکلفی کی وجہ سے دوسروں سے چیزیں مانگ لیتے ہیں اگرچہ ضرورت نہ بھی ہو، تو کیا یہ بھی بلا وجہ سوال میں آتا ہے؟ جی. میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ کیا بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا ایک بالغ شخص کے ساتھ جھوٹ بولنے کا گناہ ہے؟ اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرے چند سوالات ہیں. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر غسل کرنے کے بعد پتہ چلے کہ ناک میں کچھ میل باقی رہ گیا تھا تو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جی. میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر میں باریک دوپٹہ لیے ہوئے ہو اور گھر میں کوئی نامحرم رشتہ دار آ جائے اور خاتون اسی دوپٹے کے ساتھ اس نامحرم کے سامنے چلی جائے تو کیا وہ گناہ گار ہوگی؟ جی. اور جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ایک کویسچن یہ بھی کیا تھا، یہ آف ایئر ہمارے پاس کویسچن آیا تھا کہ ایک شوہر ہیں وہ اپنی زوجہ کو نفلی روزے سے منع کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی حقوق زوجیت کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ بیوی شوگر کی مریضہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم مزید بیمار ہو جاؤ گی، روزہ مت رکھو. جبکہ بیوی کو گمان یہ ہے کہ جب بھی میں روزہ رکھتی ہوں میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی. تو اب اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس سلسلے میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا کہ شوہر کو یوں محسوس ہو کہ جیسے میری نافرمانی کر رہی ہے، ضد میں آ گئی ہے، جان بوجھ کے کہنا نہیں مان رہی ہے، لازم سی بات ہے کہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا. یہ کوئی ایسی مخفی بات تو ہے نہیں، یعنی کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں. اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لیں کہ بھئی میں روزہ رکھتی ہوں، مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں گے خوش دلی سے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ان کو اعتماد میں لے لیں، پھر روزہ رکھ لیں. تو اگر یہ روزہ واقعی ان کو نفع دیتا ہے شوگر میں تو پھر کوئی اس میں حرج نہیں ہے، شوہر کو راضی کر کے رکھ سکتی ہیں. اس طرح رکھنا غیر مناسب ہے، اس سے شوہر کی دل آزاری بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے بدگمانیاں پیدا ہوں اور خواہ گھر کا ماحول خراب ہو. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے اور یہ کویسچن کیا تھا جو رہ گیا تھا، میرے سے توجہ نہیں رہی، کہ لوگ مجھ سے مختلف چیزیں مانگتے رہتے ہیں تو بعض اوقات میں پریشان ہو کر جھوٹ بول دیتی ہوں کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو اس طرح جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ دیکھیں جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بار بار دینے سے کسی کی عادت بگڑ رہی ہے اور بار بار سوال وہ کرتے ہیں جو ناجائز ہے، انہیں نہیں پوچھنا چاہیے، نہیں چیزیں مانگنی چاہیے، اپنا خرچہ خود اٹھا لینا چاہیے، تو اس طرح اچھی نیت کے ساتھ جھوٹ تو ہم نہیں کہیں گے کہ صراحتاً آپ بولیں، بلکہ توریہ کر لیں. مثلا جیسے اندر رکھی ہوئے پوچھیں کہ بھئی وہ چیز ہے وہ ہمیں تھوڑی سی دے دیں، تو آپ کہیں میرے پاس نہیں ہے. ارادہ یہ کریں، نیت یہ کریں کہ یہ جو میں قریب کھڑی ہوں اس دائرے کے اندر، یہ اس قریب کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے. تو یوں مطلب توریہ کر لیں کہ وہ کچھ اور مفہوم سمجھیں اور آپ کوئی اور معانی لے رہی ہوں. لیکن یہ وہیں پر شرعاً جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اور کوئی حل نہ پائیں. اگر اس طرح اب یہ کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے میری اس بات کو گھر کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے ساس بہو کے خلاف، بہو جو ہے وہ ساس کے متعلق کہ بھئی ایسا کہہ لو تو شرعاً گرفت نہیں ہوتی. اس میں دیکھیں جب اس کو آپ کھیل بنا لیں گے یا ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اس طرح توریہ کرنا شروع کریں گے تو پھر اس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں.
وہ چیز اگر ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو انسان کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، انسان بے اعتماد ہو جاتا ہے، ہر ایک ان مسائل کی گہرائی نہیں سمجھتا تو وہ کہیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے، مکاری کی ہے، چالاکی کی ہے، اس طرح امیج خراب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر جگہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، یہ بہت ہی مجبوری کی صورت ہوتی ہے کہ وہاں پر انسان اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا ابھی بہن نے، بچے نے کیا کہ ہمارے ہاں ایسا قبرستان ہے کہ وہاں پر عموماً چھت گر جاتی ہے، نرم زمین ہے، مٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات تو ایسا کرتے ہیں مردے کو رکھ کے اوپر تک مٹی بھر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ایسا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب اس طرح کی، یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے، یقین یاد رکھیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جب اس قسم کا معاملہ ہو نا تو پھر اندر ایک دیوار کھڑی کریں، یعنی 4 دیواریں کھڑی کر لیں، باکس بنا لیں اینٹوں کا، اور پھر وہ مردے کو رکھ کر ان اینٹوں کے اوپر جب آپ سلیب رکھیں گے اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے، انشاءاللہ کبھی نہیں بیٹھے گی۔ فقہا نے ویسے تو اندر سے قبر کو پکا کرنا منع فرمایا، لیکن اس طرح کی جو زمین ہے، کچی زمین ہے، نرم زمین ہے، یا گیلی زمین ہے کہ پانی آ جاتا ہے رس کے، وہاں تو باقاعدہ آپ پلاسٹر والی زمین دیواریں بنائیں تاکہ اس سے رس کر اندر نہ آ سکے، مضبوط قسم کی دیواریں بنا کر اس میں، یعنی وہ ہو گڑھے کے اندر ہی مردے کو اندر رکھ کر اوپر سے بند کریں، پھر اوپر وہ تھوڑی سی مٹی ڈال دیجئے، تو اس طرح کا معاملہ کریں۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ پوری کی پوری قبر یعنی مردے کے اوپر مٹی ڈال کر اوپر تک اس کو بھر دیا جائے، یہ طریقہ بالکل خلاف شرع اور غیر مناسب اور مردے کے لیے انتہائی باعث تکلیف ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کل ایک سوال کیا تھا کہ خاتون ہیں، بیوہ ہیں اور وہ عمر رسیدہ ہیں، لیکن وہ سود کو اپنے لیے حلال کہتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سود جائز ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو اگر وہ خاتون انتقال کر جاتی ہیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا کیسا ہے، اور ایسی اگر ان کے فاتحہ وغیرہ یا تیجا چالیسواں کیا جائے تو اس میں رشتہ داروں کے شریک ہونے کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر واقعی حقیقتاً سود ثابت ہو رہا ہے، بعض اوقات معنوی سود ہوتے ہیں، یعنی فقہا کہتے ہیں یہاں سود کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے خالصتاً حقیقتاً سود کا پیدا ہونا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہیں پر قرضہ دیا ہوا ہے، قرضے کے اوپر نفع لے رہی ہیں، جیسے گورنمنٹ کی ایسی کوئی اسکیمز ہوں، یہ تو خالصتاً سود ہے۔ باقی اور بہت سی، جیسے اب کاروبار میں پیسہ دیا اور فکس نفع رکھ لیا، جیسے 1 لاکھ روپے میں نے دیا اور کسی سے طے کر لیا کہ 2000 روپے مہینہ آپ مجھے دیتے رہیں گے، یہ تو کاروبار کے لیے میں نے پیسہ دیا اور واقعی انہوں نے کاروبار میں لگایا، لیکن اس کو بھی معنوی لحاظ سے فقہا سود کہتے ہیں، اس کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہوگا، اور جس کی باقاعدہ مطلب پہچان، اس کی تعریف اور اس کا ذکر قرآن یا حدیث میں صراحتاً آ گیا، وہ خالصتاً سود ہوتا ہے، حرام قطعی ہوتا ہے، اس میں پھر ارتداد کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ تعین کر لی جائے، ہم نے آپ کو اسی لیے مطلب یہ بتایا کہ اگر خالصتاً سود ہے، میں نے یہی لفظ استعمال کیا تھا کل بھی کہ حرام قطعی اگر ہے، واقعی وہ سود ہے، تو پھر یہ کہ مرتدہ کا حکم ہوگا، پھر تو اس کو جائز کہنا، تو یہ پہلے تحقیق مزید کر لیجئے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ واقعی ایسا ہے کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے صریح سود کی صورت ہے وہی اختیار کی ہوئی ہے اور اس کو وہ حلال اور جائز کہتی ہیں، تو بس پھر تو یہ بہرحال مرتدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے رشتہ دار آپ کی بات کو قبول نہ کریں، تو آپ احتیاط کریں، باقی لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی فاتحہ وغیرہ کے لیے یا دعائے مغفرت کے لیے اگر کسی مجلس اور محفل کا اہتمام کیا جائے تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ اس طرح گناہوں پر اور خطاؤں پر دلیر ہوتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کل کافی میں نے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، مختلف مسائل کے بارے میں گزارش کرتا ہوں سب سے کہ ایسے جو آپ کے خاندان میں کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کا ذریعہ آمدنی بظاہر نہیں ہوتا اور وہ سود کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ رشتہ دار جو اطراف میں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، کیا وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا ان کا؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہماری خاندانی بنیادوں پر جو کمیونٹیز ہیں کہ وہ اس طرح کا خیال کریں، اگر کوئی بہن بیوہ ہو جاتی ہیں تو وہ آپس میں میٹنگ کریں، ان کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کریں یا ان کو اچھی سہولت فراہم کریں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کروا کر قابل اعتماد جگہ پر، اچھی جگہ پر، محفوظ جگہ پر ان کے نفع کا اہتمام کریں تاکہ حلال روزی کمائیں۔ میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن بڑی مجبوری کی صورتیں ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیچاری جو بیوائیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ اگر وہ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں ان کا، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ رکھیں کہ بالکل ہمارا پیسہ محفوظ ہو جائے، اب چاہے اس پہ سود ملتا رہے، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ بڑے خطرات ہوتے ہیں کہ لوگ کھا جاتے ہیں، قریب ترین رشتہ دار کھا جاتے ہیں۔
تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ کوئی رشتہ داروں کے اندر ایسا کوئی اہتمام کریں کہ پورے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے کہ ایک آدھ آدمی ہوگا تو چلو کھانے کے امکانات ہوں گے، سب مل کر کریں، ان میں جو کمیونٹی کے یا آپ کے خاندان کے عمر رسید افراد ہیں ان کو ہیڈ بنا دیا جائے، پیسہ انہی کے پاس ہو، انہی کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو، سب آپس میں ملا کر ان کی مالی امداد کریں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے کند ذہن ہوتے ہیں لیکن والدین ان کو اچھے مہنگے اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں اور وہ بچے پڑھ کر نہیں دیتے، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، تو شرعاً ان کی اتنی بھاری فیسیں ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بچے کند ذہن بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں، بچوں کو گھر میں ماحول نہیں ملتا ہے، لاڈ پیار میں بگاڑا ہوتا ہے، جس اسکول میں آپ نے داخل کروایا وہاں پہ انفرادی توجہ نہیں ملتی ہے، ٹیوشن جہاں پہ آپ نے بھیجا ہے ٹیوشن سینٹر میں یا گھر پہ ٹیوٹر آتا ہے وہ بعض اوقات اچھے انداز سے نہیں پڑھا رہا ہوتا، ورنہ بچوں کے ذہن تو بہت اچھے چلتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، اگر بچہ فرض کر لیں آپ کو کن ذہن محسوس ہو رہا ہے تو حقیقتاً بھی کن ذہن ہو اور پھر وہ ان کی فیسز کی ادائیگی کو ناجائز قرار دیا جائے تو بالکل دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ کر اچھے انداز سے تعلیم کو مکمل کریں تو آگے پھر نوکری کے چانسز اور ان کے فیوچر پروٹیکشن کا اہتمام ہو سکے گا، تو اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر بچہ پڑھ کر ہی نہیں دے رہا ہے، مسلسل فیل ہو رہا ہے، وہ مطلب بالکل اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہلکے اسکول میں داخل کروا دیں اور کسی بزنس لائن کی طرف لے کر آ جائیں بچوں کو تھوڑا سا پڑھا کر، تو یہ کہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو مطلقاً منع نہیں کیا کہا جا سکتا کیونکہ بچے عمومی طور پر ذہین ہی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے یا ان کو صحیح ماحول پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے، ان تمام چیزوں پہ اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہیں کوئی 3-4 کمروں کے آگے کوئی چھینکا اور اس نے زور سے الحمدللہ کہا، ہمارے کانوں تک آواز آ گئی۔ اب جیسے کہ حکم شرع یہ ہے کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیا جائے، تو کیا اب ہم اتنی آواز سے جواب دیں کہ اس تک پہنچ جائے یا جا کر کہیں یا ہلکی بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جواب جو ہے یہ اصل میں ایک دعا ہے، جیسے مرد اگر چھینکتا ہے تو یرحمک اللہ ہم کہتے ہیں اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، تو یہ دعا آپ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس تک اس آواز پہنچے، تو آپ تھوڑا سا بلند آواز سے کہہ دیں یا اس کے پاس جا کر کہہ دیں، لیکن اگر بہت دور ہے یا آپ کو پتہ نہیں کون سے کمرے میں ہے یا چھینک مار کے وہ نکل گیا ہے تو پھر آپ آہستہ آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جواب ضرور دے دیں، لیکن جواب اس کے کان تک پہنچے یہ اصل ہے، اور اگر پہنچانا ممکن نہ ہو تو پھر آہستہ ہی کہہ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہے، کھانا کھا رہا ہے یا نماز کے انتظار میں جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سلام کیا جائے تو کیا اب بھی جواب واجب ہوگا؟ دیکھیں یہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ ایسے اشخاص کو سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام ان بزرگوں سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں جو مسجد میں جاتے ہیں اور ہال میں داخل ہو کر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بلند آواز سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، پھر جا کے آگے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔ جب آپ یہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہی ہے، یعنی فقہاء نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ اس کو نماز کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے جو نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھے، تو جیسے ایک نماز میں مشغول شخص کو سلام کرنا منع ہوتا ہے، ایسے ہی نماز کے انتظار میں جو شخص بیٹھا ہے یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر الہی کر رہا ہے یا فرض کرنے غور و تفکر کر رہا ہے، کچھ بھی آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا، وہ بیٹھ کے غور کر رہا ہے آخرت کے امور کے بارے میں، تو ان کو سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ جب ہمارے یہ بڑے اس طرح خلاف سنت کام کرتے ہیں تو جو بچے اطراف میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ چونکہ بڑوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شاید یہ بھی کچھ سنت کے مطابق ہے، یہ وارث ان میں بھی صلاحیت کر جاتا ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیں خاموشی سے آ کر بیٹھیں، اس طرح سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ یوں ہی جیسے گھر میں کوئی مشغول ہے اسے آ کے سلام کرنا غلط ہے، اور اگر کر بھی لیا ہے کسی نے تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اور مطلب یہ کہ ہے معاملہ کہ اگر کوئی شخص جواب نہیں دے رہا، وہ مشغول ہے، اس سے ناراض ہو جانا، ارے بھائی سلام کیا جواب تو دے دو، تو آپ نے خلاف سنت سلام کیا، اس پہ جواب واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اپنے عمل میں مشغول رہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، آپ گناہ گار ہیں۔ پہلے آپ نے خلاف سنت بولا یعنی سلام کیا، اور اب آپ اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہے، اس میں گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ تدفین سے کچھ دیر پہلے غسل دیتے ہیں، جیسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے، اگر رات میں فوت ہو گیا ہے کوئی تو رات میں غسل نہیں دیتے ہیں، بعد میں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ شاید کفن آلودہ نہ ہو جائے
اور مطلب کوئی جسم سے کچھ چیز خارج نہ ہو جائے تو آخری ٹائم میں دے کر کریں گے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں غسل اگر تدفین دیر سے ہی کرنی ہے تو غسل میں فوری طور پر جلدی کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا، اور یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب آپ نیم گرم پانی سے مردے کو غسل دیں گے، جب تک جسم ٹھنڈا رہتا ہے جسمانی اعضاء سکڑ کر رہتے ہیں، لیکن جب آپ نیم گرم پانی سے غسل دیتے ہیں تو اعضاء میں تھوڑی سی وسعت پیدا ہوتی ہے اور نجاست کے نکلنے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے اور آخری یعنی 2 گھنٹے پہلے غسل دیا جائے تاکہ تازہ تازہ غسل ہو، پھر کفن دیں اور پھر لے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں اور یہ سوچ غلط نہیں کہلائے گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی خودکشی کر لے کوئی گولیاں وغیرہ کھا کر تو اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں شرک اور کفر کے ارتکاب کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حرام قطعی ہے، یعنی ایسا حرام فعل جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر اس کا نماز جنازہ نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی چوری کرے اور آپ سے کہا کہ میں نے چوری حلال سمجھ کے کی ہے، میرے لیے حلال ہے، اور فرض کریں ایک دم گولی آ کر لگی اور مر گیا، تو اس نے یہ کلمہ کفر کہا تھا کہ چوری میرے لیے حلال ہے، اور حالانکہ وہ ناجائز اور حرام قطعی تھی، تو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اب جس نے خودکشی کر لی وہ فوت ہو گیا، آپ اور میں اس پر مطلع نہیں ہو سکتے کہ کس نیت کے ساتھ اس نے کی ہے، حرام سمجھ کے کی ہے یا حلال سمجھ کے کی ہے، اس لیے ہم حسن ظن قائم رکھیں گے کہ اس نے حرام سمجھ کے خودکشی کی ہے، اور خودکشی ایک گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن کفر و شرک نہیں، تو وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں اور باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ الرحمن الرحیم، ایک بھائی نے مجھے میل کی تھی، میں نے کہا کہ چلیں اس کو شامل کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم مروجہ طریقے پر دلہن کا سنگھار میک اوور کرتے ہیں، جس میں آنکھوں کا میک اپ، پلاسٹک کی نقلی پلکیں لگانا، چہرے اور نقوش، ابرو کے رنگوں، شیڈز وغیرہ کی مدد سے ان کو موٹا پتلا دکھانا، بالوں کے سر کی جلد سے کافی اونچے ہیئر اسٹائل بنانا، کسی وقت کندھوں پر بال کھول کر بھی پھیلانا، ان میں کرل ڈالنا، بالوں میں پلاسٹک کے نقلی بالوں سے بنی ہوئی وکس بھی لگانا، دوپٹہ آدھے یا پونے سر پہ سیٹ کرنا، کبھی بالکل ہی سر پہ نہ دینا، یہ سب شامل ہے۔ کیا اس طرح دلہن سجانا جائز ہے، اور اس طرح دلہن سجا کر جو اجرت حاصل کی جاتی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہم ابرو آئی بروز وغیرہ بالکل نہیں اکھاڑتے، آئی بروز تھریڈنگ نہیں کرتے ہیں، ہیئر کٹنگ بھی نہیں کرتے ہیں، ستر عورت کا مکمل لحاظ رکھتے ہیں، پارلر میں پردے کا بالخصوص انتظام کرتے ہیں، تو اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں جتنی بھی آپ نے چیزیں لکھی ہیں ان میں کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا میک اپ کرنا، دلہن کو سجایا جاتا ہے، ہمارے عرف میں جاری ہے۔ ہاں بعض اوقات دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے کہ وہ اس میں کوئی عیب ہوتا ہے، اس عیب کو چھپایا جائے، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، بہرحال یہ گھر والوں کا قصور ہے کہ لڑکی کا جو چہرے پر کوئی عیب ہو اس کو نہ دکھانا، جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوں دوپٹہ ایسا کروا دیتے ہیں آگے کچھ نظر نہ آئے، اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں یار میک اپ ایسے کر دینا، یہ نظر نہیں آنا چاہیے، تو وہ پہلے تو نظر نہیں آتا لیکن بعد میں 2-3 دن بعد نظر آ جاتا ہے، تو پھر بچی کی زندگی خراب ہوتی ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں آپ کا قصور نہیں ہوگا۔ اور پلاسٹک کی نقلی پلکیں لگانا بھی جائز ہے، چہرے نقوش وغیرہ کے شیڈز کی مدد سے موٹا پتلا دکھانا، یہ بھی صحیح ہے۔ بالوں کے سر کی جلد سے کافی اونچی ہیئر اسٹائل بنانا، یہ بالکل درست ہے۔ یہ جو مطلب جوہلا ہیں جو ٹی وی کے یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں جو اونچا سا جوڑا بنا دیا، تو یہ پہ آخری زمانے کی جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک اور ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ تو دلہن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کندھوں پر بال کھول کر پھیلانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے بال پھیلائے ہیں، آپ کا کام اتنا ہی ہے، آپ نے کوئی نامحرم کے سامنے بال نہیں پھیلا دیے۔ اب اگر فرض کر لیں گھر والے یا خود دلہن نامحرم کے سامنے انہی کھلے بالوں میں جاتی ہے، وہ ان کا ہیڈیک ہے، ان کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، یہ بالکل آپ نے شرن جو کیا ہے صحیح ہے۔ اسی طرح بالوں کو ذرا گھنگریالہ کر دینا جائز ہے۔ بالوں میں پلاسٹک کے نقلی بالوں سے بنی ہوئی وگز لگانا بالکل صحیح ہے، اگر انسانی بالوں کی وگ ہوتی تو یہ منع ہوتی، یاد رکھیں اس کو نہیں ملا سکتے ہیں، اس کو سرکار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرما دیا، نقلی بالوں کی وگ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اس طرح دوپٹہ آدھے یا پونے سر پہ سیٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔
اب اگر وہ آدھے سر پہ سیٹ کر کے آدھا برہنہ سر کے ساتھ نامحرم کے سامنے جائے تو یہ دلہن یا اس کے گھر والوں کا قصور ہے، آپ کا نہیں۔ اور اسی طرح کبھی کہتے ہیں بالکل سر پر نہ دینا، یقیناً یہ ڈیمانڈ پر ہی ہوتا ہوگا کہ بھئی ایسی چھوڑ دیں، ہم کر لیں گے سیٹ، یا کندھے سے کوئی دوپٹہ ڈالیں، تو یہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے اعمال و افعال کی اجرت لینا آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ ہم بعض اوقات تلاوت بلا وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بے وضو ہیں، چھو نہیں رہے، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں زبان سے، لیکن کہتے ہیں کبھی آیت سجدہ پڑھ دیتے ہیں، تو کیا ہم سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت یہ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ نہیں کر سکتے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جتنے بھی سجدے ہیں، سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، یہ ہماری کرکٹ ٹیم کے کوئی سینچری بنا لیتا ہے، کسی نے 5 وکٹیں لے لیں تو وہ بیچارہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اب میرا حسن ظن ہے کہ یہ باوضو ہی ہوتے ہوں گے، لیکن اس سجدہ شکر کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے، تو اس کے لیے باوضو ہوں۔ تو چونکہ آپ غیر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو فوری سجدہ آپ پر واجب نہیں ہے، اب آپ وضو کرنے کے بعد، یہ جیسے نماز کے لیے وضو کریں پھر وہ سجدہ ادا کر لیں، اس میں تاخیر کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آیت سجدہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فوری سجدہ نہ کریں بلکہ بعد میں کر لیں؟ یہ ناجائز ہوگا، یاد رکھیں، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ نماز میں جب بھی آیت سجدہ پڑھی جائے گی فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب ہے۔ تو جسے تراویح کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، حافظ صاحب رکعت شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں بھئی اس میں ایک سجدہ آ رہا ہے، تاکہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو عام نمازیں ہیں ان میں آیت سجدے والی، یعنی ایسی آیت جس میں سجدے کا ذکر ہے، وہ کریں ہی نہیں، پڑھیں ہی نہیں، لوگ ڈسٹرب ہوں گے بہت زیادہ، پیچھے کوئی آئے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا، اگر دیر سے آیا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کون سا سجدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے نہ۔ لیکن اگر آپ پڑھ دیتے ہیں غلطی سے، فرض کر لیں غلطی سے مراد یہ ہے کہ توجہ نہیں رہی، آپ نے پڑھ لی، تو بہرحال سجدہ فوری طور پہ کرنا واجب ہوگا، اگر آپ تاخیر سے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا بغیر امامے کے نماز پڑھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ ٹوپی میں نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ برہنہ سر نماز پڑھائیں، یہ بھی جائز ہے، یعنی جائز کا مطلب ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن سر ڈھکنا چاہیے، اور امامہ ہو تو نور علی نور ہے، بہت بہتر ہے۔ لیکن میں حکم جواز آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کا حالت نماز میں سر کو ڈھکوانا اس کا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر نہیں ڈھکیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں چونکہ ہمارے عرف میں ہے، چونکہ اس کو ادب سمجھا جاتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اکثر سر ڈھک کے نماز پڑھی، اس لیے ہمیں بھی سر ڈھکنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے گھر کے بچے ویسی نمازوں کی طرف نہیں آتے، اگر وہ برہنہ سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو والدین ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ٹوپی پہنو، ٹوپی نہیں پہنتے ہو، اس طرح کوئی نماز ہوتی ہے؟ تو ایسا نہ کہا کریں، نماز ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی معلومات کے لیے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے، سر ڈھک کے نماز پڑھنے سے خوش و خضوع نہ رہتا ہو، مثلا سر میں کھجلی ہے، خارش ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ ہاٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے تو خوش و خضوع رہتا ہے، توجہ رہتی ہے، تو اس کا برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ خوش و خضوع ہے، شریعت کا مطالبہ سر ڈھکوانا نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسجد میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ جیسے اسکول کالج کے بچے ہوتے ہیں، اب ان کے بڑے بال ہوتے ہیں، پف بھی نکلے ہوتے ہیں، وہ برہنہ سر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں پیار سے ضرور سمجھائیں بعد میں، یا پہلے سمجھا دیں کہ بیٹا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن اب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ غلط طریقہ ہے کہ پرانے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، گندی سے ٹوپی اٹھائیں گے، وہ جو مسجد کی مطلب پلاسٹک کی جس پہ میل کے تہیں جمی ہوئی ہیں، یا پھر وہ کھجور کی بنی ہوتی ہے جس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، یوں اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، بال بھی باہر نکل آتے ہیں، وہ لا کے وہ بچے کے سر پہ، اچھا وہ اس کے بڑے بال انکار کرتے ہیں ٹوپی کو قبول کرنے سے، اور یہ یوں کریں گے اس کے سر پہ۔ اب ہوگا کہ جیسے وہ رکوع میں جائے گا وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہے، پھر اٹھا کے اس کے سر پہ جمائیں گے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کریں، اس کی توجہ آپ نے ساری بانٹ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے سامنے سے گزرنا منع کیا کہ توجہ بٹے گی، آپ اس کے سر پہ اس کو ٹوپی کو فٹ کرنے کے چکر میں نٹ بولٹ کے ساتھ، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا سب سے افضل اور اولیٰ ہے، اور بہت ثواب ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی ٹوپی میں نماز پڑھاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کم ثواب ہوگا لیکن بالکل جائز ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی فرض کر لے کہ کسی شرعی مجبوری کی بنا پر برہنہ سر بھی نماز پڑھے تو پڑھائے یا پڑھے، یہ بھی جائز ہے۔
لیکن امام کو چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ شرعی عذر ہے تو پبلک کو بتا دے کہ میں ٹوپی اس لیے نہیں پہن رہا ہوں، میرے سر میں زخم ہے، ڈاکٹر نے اس کو ڈھکنے کو منع کیا ہے، میری بیماری بڑھ جائے گی، زخم خراب ہو جائے گا، تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اور یہ میں نے کوئی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جملے نہیں کہے کہ اب وہ ماں باپ سے ہی کہیں دیکھیں نا مفتی صاحب نے کہا برہنہ سر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ اسی وقت پڑھیں آپ جب خشوع و خضوع آپ کو اس میں محسوس ہو، ورنہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ہی ادب اور احترام ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی ظہر کی یا عشاء کے 4 فرض پڑھ رہا تھا اور آخر میں قاعدہ اخیرہ کرنا بھول گیا اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، 5ویں کا سجدہ بھی کر لیا، پھر 6ٹھی بھی ملا لی، حکم شرع کیا ہے؟ پہلے تو اس کو بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور آپ چوتھی کے اندر نہیں بیٹھے ہیں، 5ویں اور 5ویں کا جیسے سجدہ کریں گے یہ فرض باطل ہو جائیں گے، یہ نوافل بن گئے، تو پھر بہتر ہے کہ ایک اور ملا لیں تاکہ وہ 4 نفل اور پھر یہ 2 اور نفل بن جائیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو 2 آگے بن گئے ہیں یہ کیا اس سے جو اگر فرض کریں ہم سنت ادا کرنے والے تھے وہ ادا ہو جائے گی؟ تو سنت ادا نہیں ہوگی تو نفل بنیں گے نا، آپ کو سنت دوبارہ پڑھنی ہی ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں اگر کوئی سنت توڑ دے تو بعد میں وقت کے اندر پڑھے یا بعد میں پڑھے؟ وقت میں پڑھ سکتا ہے اور بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ 2-3 کویسچن اب بھی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو پہلے لیا جائے گا اور ان کے پہلے جواب دیں گے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ اچھا کسی نے پوچھا تھا یہ پروگرام ریپیٹ کب ہوتا ہے؟ یہ اگلے دن 2 بجے ہوتا ہے، دن میں 2 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریپیٹ پروگرام۔ اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندی عروج عطا فرمائے، مسائل سے محبت اور شغف عطا فرمائے، ان کو میموری میں محفوظ کر کے بیانی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب، ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب